अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सफ़ी राजपूत एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर है और आज एक बड़े अहम मौजू पर हमने बात करनी है और इसके लिए स्टूडियोज़ में मैंने दावत दी है मुकर्रम व मोहतरम अंसर रज़ा साहिब को। अंसर साहिब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंसर साहब, आज का मौजू बहुत अहम है और हो सकता है कि हमें इस मौजू पर 2 या 3 नशिस्तें करनी पड़ें। होता कुछ इस तरह से है कि जब हम अपने गैर जमात दोस्तों से बात करते हैं, जब हम गैर जमात कहते हैं, तो हमारी मुराद उन मुसलमानों से है जो जमात अहमदिया में शामिल नहीं हैं। तो वो गुफ्तगू किसी एक पहलू पे नहीं चलती, बात शुरू होती है, फिर एक के बाद दूसरी जगह, दूसरे के बाद तीसरी जगह, तीसरे के बाद चौथी जगह। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी भी एक मौज़ू पर, जिसको मैं इख्तिलाफ़ी मौज़ू कह सकता हूँ, जिसमें हमारा और हमारे गैर जमात दोस्तों का फ़र्क है, तो तरीक़ा-ए-कार तो ये होना चाहिए कि हम बात को शुरू करें और हम किसी एक चीज़ को बुनियाद मानें। मिसाल के तौर पर कुरान करीम को बात करें कि वो हकम है, उसकी बात करें और उसके बाद फिर जब हमें किसी चीज़ कुरान करीम से जब हम उस मामले को देख लें, तो फिर उसकी तायीदी तौर पर आगे बढ़ें। लेकिन होता ये है कि जब हम बात शुरू करते हैं और अभी हमने बात शुरू ही की होती है, मसलन आपने कुरान करीम की आयत दी, तो वो कोई फ़ौरन चला जाता है किसी हदीस की तरफ, आप हदीस पर आते हैं, तो वो चला जाता है अक़वाल सहाबा पर या उलमाए सलफ़ पर या सल्फ़ पर चला जाता है और बात किसी एक तरफ रहती नहीं। इससे पहले आज मैं ये चाहता था और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौज़ू पर वक़्त निकाला और इस बात से आपने तायीद की कि इस पर बात होनी चाहिए कि हम सबसे पहले तो ये देख लें कि हमारे पास नसूस क्या हैं और ख़ास तौर पर ये बात बड़ी अहम है कि जब गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया जाए, तो कैसे किया जाए और अगर हम ये बात मानते हैं, तो कुरान करीम हकम है, तो ये क्या सिर्फ़ हम ही मानते हैं या ये कुरान करीम का भी यही दावा है? ये मेरा आपसे पहला सवाल है आज का। जी, जज़ाकल्लाह सफ़ी साहब। बात ये है कि ये एक माकूली बात है कि जब 2 इंसानों में, 2 ग्रोहों में, 2 फ़रीक़ों में जब इख्तिलाफ़ होता है, तो उस इख्तिलाफ़ का वाहिद हल ये है कि हम किसी मुश्तरका मुतफ़िक़ा मेयार को अपना लें, जी। जिसको फ़रीक़ैन मानते हों और उसके मुताबिक वो फ़ैसला कर लें। जब हम गैर अहमदी मुसलमानों से बात करते हैं, तो हमारे और उनके दरमियान जो मुतफ़िक़ा चीज़ है, वो अल्लाह की किताब यानी कि कुरान करीम है। और आप जानते हैं, आप एक अरसे से मेरे साथ रेडियो पे प्रोग्राम कर रहे हैं और दूसरे दोस्त जो मेरे साथ होते हैं या हम एक अरसे से काम कर रहे हैं, तो सिर्फ़ मेरा नहीं बल्कि हम तमाम हमारे जो बुज़ुर्गान हैं, जो हमारी जमात है, उसका ये अकीदा है कि अल्लाह ताला की किताब हकम है और हकम का मतलब है कि जो फ़ैसला करने वाली चीज़ है। और ये ना सिर्फ़ ये कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इसकी बड़ी ताकीद फ़रमाई है और इसको छोड़ने वालों के लिए सख्त वईद और तंबीहें फ़रमाई हैं, बल्कि खुद सहाबा कराम का भी यही उसवा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही बात बताई, सहाबा का भी यही उसवा था और फिर जो उनके बाद आने वाले ताबईन हैं या तबा ताबईन हैं, जो अइम्मा इकराम हैं, जो उम्मत के जी। बुज़ुर्गान हैं, उनका भी यही रवैया था। बाज़ औक़ात हमारे जो गैर अहमदी उलमा हैं, ख़ास तौर पर जो अहले हदीस हैं, वो कुरान करीम में दर्ज एक सबीलुल मोमिनीन का ज़िक्र करते हैं कि जो सबीलुल मोमिनीन को छोड़ेगा, तो वो जहन्नम में डाला जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि सबीलुल मोमिनीन है क्या? फिर क्या? सबीलुल मोमिनीन कुरान है और वो जी। कुरान के मुताबिक ही उन्होंने खुद फ़ैसले किए और कुरान को ही उन्होंने हकम बनाया, कुरान की ही ताकीद की कि इसके मुताबिक अपने जो फ़ैसले हैं, आप उनको जो इख्तिलाफ़ात हैं, उनको हल करें आप, उसके मुताबिक फ़ैसले करें। इसलिए आज की नशिस्त में हम इंशाअल्लाह ताला जैसे आपने कहा कि हम हो सकता है 3 या 4 जी। नशिस्त करें और उसमें हम अल्लाह की किताब से वो आयात सामने रखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सामने रखें और जब हम अहादीस की बात करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि हम अहादीस के मुनकर नहीं हैं।
بلکہ ہر اس حدیث کو مانتے ہیں جو اللہ کی کتاب کے مطابق ہے، چاہے وہ کسی ضعیف کتاب میں ہو، کمزور روایت ہو۔ اگر وہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہے تو ہماری سر آنکھوں پر ہم اس کو مانتے ہیں۔ لیکن احادیث کے نام پر قرآن کریم کو ترک کیا جائے اور احادیث کو یا ائمہ کے اقوال کو، سلف کے اقوال کو فوقیت دی جائے تو وہ ایک ایسی چیز ہے جو نہ ہمیں قابل قبول ہے اور نہ ہی جو بڑے بڑے علماء سلف تھے ان کو قابل قبول تھی۔ ٹھیک ہے اس کا بھی تو آج موقع نہیں ہے، لیکن جی کسی وقت وہ بھی اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے یہ تاکیداً کہا کہ جو اللہ کی کتاب ہے اس کو آپ فوقیت دیں۔ تو میں آپ کے سامنے جو ہیں قرآن کریم کی چند آیات وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہمیں یہ جو قرآن کریم ہے اس کو حکم حکم بنانا بنانے ہے ٹھیک ہے اور اس کے مطابق ہم نے پھر فیصلے کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے تو اس میں کچھ جو آیات میں نے سلیکٹ کی ہیں وہ میں اللہ کی فضل سے بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے اوپر کافی دیر سے میں کام کر رہا تھا، اور چونکہ ہمارا تو یہ شروع سے یہی عقیدہ ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے، اس لیے میں بھی اور باقی علماء جو ہیں وہ بھی خاص طور سے اس کے اوپر زور دیتے آئے ہیں۔ جی ہاں، میں نے آپ کو تو خاص طور پر یہی دیکھا انصر صاحب کہ جب بھی پروگرام کوئی بھی آپ کے ساتھ کیا ہے تو قرآن کریم سے استنباط آپ کرتے ہیں ہمیشہ، اور اسی کی طرف بلاتے ہیں لوگوں کو، اور میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ آپ ذہنی طور پر انہیں جھنجھوڑتے ہیں کہ آؤ اس طرف اور غور کرو، اس کتاب کے اوپر غور کرو۔ جی بالکل، کیونکہ یہ ہمیں وہ جو ایک شعر ہے نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے جی جی ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جی جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے تو پھر ہمیں اس کی موجودگی میں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے یہ یہ آپ دیکھ اسکرین رہے پہ ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پہلی آیت ہے سورہ المائدہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ جاہلیت کا طریق پسند کرتے ہیں فیصلہ کرنے والا؟ ومن احسن من اللہ حکمن، اور اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے فیصلہ کرنے والا لقومی یوقنون، اس قوم کے لیے جو کہ یقین رکھنے والی ہے۔ تو اب کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ میں یقین نہیں رکھتا، جی وہ اللہ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں، قرآن پر یقین رکھتے ہیں، تو پھر ان کو یہ ماننا چاہیے کہ اللہ سے بہتر کون ہے فیصلہ کرنے والا، ومن احسن من اللہ حکما، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں فیصلہ کروانا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سورت کا نمبر ہے 42، آیت کا نمبر ہے 11، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور جس چیز میں بھی تم اختلاف کرو فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرنے والا ہے ہمارے تمام اختلافات میں، اور اللہ تعالیٰ کیسے فیصلہ کرتا ہے؟ اپنی کتاب کے ذریعے۔ ٹھیک ہے پھر یہ دیکھیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 ہے، جی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِیمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ، ٹھیک یعنی کہہ دو کہ اہل کتاب تم کسی بھی چیز پر نہیں ہو یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو نہ قائم کرو، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْکُم مِّن رَبِّکُم، اور جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ابھی دعویٰ بھی نہیں کیا تھا، جب آپ عیسائیوں سے مناظرے کر رہے تھے تو آپ نے یہ اصول ان کے سامنے رکھا۔ میں نے جب جنگ مقدس پڑھی جو حضور کی کتاب ہے، جی وہ پادری عبداللہ آتم کے ساتھ جو مناظرہ تھا، تو اس میں حضور نے بڑی شدت کے ساتھ یہ اصول پیش کیا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں قرآن کا پیروکار ہوں، میں قرآن سے دلیل پیش کروں گا، اور اس کا جو دعویٰ ہے قرآن سے اور جو دلیل ہے وہ قرآن سے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے پاس سے دعوے گھڑ دوں اور اپنے پاس سے دلیلیں گھڑ لوں اور میں قرآن کے اوپر اس کو منسوخ کر دوں۔ اس لیے اگر آپ بھی انجیل کو سچا سمجھتے ہیں، عیسائیت کو سچا سمجھتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ دعویٰ بھی انجیل سے پیش کریں
اور دلیل بھی انجیل سے پیش کریں، ٹھیک ہے، اپنے پاس سے نہیں۔ لیکن پھر جب میں نے بعد میں اور کتابیں پڑھی تو مجھے پتہ لگا کہ براہین احمدیہ کے زمانے سے حضور کا یہی اصول اور موقف ہے۔ حضور ابتدا سے یہ بات پیش کر رہے ہیں کہ دعویٰ بھی اپنی کتاب سے اور دلیل بھی اپنی کتاب سے، اور یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، اور حضور کا قدم بالکل قرآن کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہہ دو اہل کتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، تم کسی بھی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو نہ قائم کرو، یعنی دعویٰ بھی وہاں سے پیش کرو اور دلیل بھی وہاں سے پیش کرو۔ تو یہ ایک ایسا اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو عیسائیوں کے سامنے بھی پیش کیا، پھر مسلمانوں کے سامنے بھی پیش کیا، اور آج ہم بھی ان کی اتباع میں اسی اصول کی پیروی کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 66 ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اب یہاں پہ عقائد کی بات نہیں ہے، جی، یہاں پہ مسلمانوں کے اختلافات کی بات ہے۔ جو لفظ ہے فیما شجر بینہم، تو یہاں پہ شجرہ کا مطلب ہے کہ جو لوگوں میں آپس میں اختلافات ہو جائیں، اس کے لیے حکم کس کو بنانا ہے؟ اللہ کے رسول کو، اور اللہ کے رسول نے کتاب اللہ سے فیصلہ کرنا ہے، جی، اور جو بھی ان کی سنت ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ تو اب کتاب و سنت جو ہے نا وہ ہمارے لیے حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتا ہے فلا وربک، بس نہیں اور ہرگز یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ بنا لیں، پھر اس کے بعد اپنے نفسوں میں کوئی بھی حرج نہ محسوس کریں، جو بھی آپ فیصلہ کریں وہ یسلم تسلیما، اور سر تسلیم خم کر دیں اس کے آگے۔ کم کر دیں، ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ کے رسول کے آگے سر تسلیم خم نہ کرنے سے اور ان کو اپنا حکم نہ بنانے سے اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہے کہ یہ مومن ہی نہیں ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو خدا اور اس کے رسول کو اپنے جھگڑوں میں حکم نہیں بناتے، وہ اپنے ایمان کا پھر خود فیصلہ کر لیں اس آیت کی روشنی میں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 214 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کان الناس امۃ واحدۃ، لوگ جو تھے وہ ایک ہی امت تھے، فبعث اللہ النبیین مبشرین منذرین، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبشر اور منذر بنا کر مبعوث فرمایا، وانزل معہم الکتاب، اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی، بالحق حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ جس چیز میں وہ اختلاف کرتے ہیں وہ اس کا فیصلہ کر دے، یعنی کتاب فیصلہ کرے گی رسول کے ذریعے، رسول فیصلہ کرے گا کتاب کے ذریعے، یعنی خالی رسول مبعوث نہیں ہوئے بلکہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی نازل کی، نبیوں کو مبعوث فرمایا اور ساتھ کتاب کو نازل کیا تاکہ وہ اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کر دیں اس کا۔ پھر آگے یہ دیکھیں، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 ہے، جی، اور اس کے ساتھ اس کا جو اس میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ اگلی 46 نمبر آیت میں فرمایا کہ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کیے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے۔ اور پھر آگے 48 نمبر آیت میں فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی اللہ کے نازل کیے کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب آپ کو اگر دعوت دی جائے کہ آپ اللہ کی کتاب کی طرف آئیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن کریم میں کہ وہ منہ پھیر کر نکل جاتے ہیں اور اس طرف نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور جو تمہارے درمیان حکام ہیں ان کی بھی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، بس اگر تم کسی بات میں جھگڑا کرو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، بس اس کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھنے والے ہو، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہت ہی بہترین بات ہے
اور انجام کے لحاظ سے بھی یہ بہت اچھی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 115 ہے، فرمایا کہ افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، کیا یہ اللہ کے علاوہ کسی کو حکم بنانا چاہتے ہیں؟ یہ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ابتغی کا یہ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، یعنی یہ ہے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو بنا لوں؟ بغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں کسی کو اللہ کے علاوہ حکم بنا لوں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اس نے تمہارے اوپر ایک تفصیلی کتاب نازل کی ہے، اس میں ساری جی تفاصیل بیان کر دی گئی ہیں، لیکن مسلمان کتاب کی طرف آ ہی نہیں رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ 45 نمبر کی صورت ہے، آیت نمبر ہے 7، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تِلْکَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوہا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِیثٍ بَعْدَ اللہِ وَآیَاتِهِ یُؤْمِنُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیات ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ہم تمہارے سامنے حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، نتلوہا علیکا بالحق کے، بس اللہ اور اس کی آیات کے بعد پھر کس پر ایمان لائیں گے؟ فبأی حدیث بعد اللہ آیات یؤمنون۔ لیکن مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ ہر چیز پر ایمان رکھتے ہیں اور ہر چیز کو حکم بناتے ہیں، چاہے وہ احادیث ہوں، چاہے وہ بزرگوں کے اقوال ہوں، ائمہ کی باتیں ہوں، سلف کی باتیں ہوں، اور وہ کہتے ہیں جی وہ اس کو مانیں گے، خدا کی طرف نہیں جاتے۔ اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے بعض اوقات جب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی اس بارے میں کوئی حدیث بتائیں، جی میں ان کو اکثر کہتا ہوں جی آپ حدیث سے پہلے قرآن کیوں نہیں پوچھتے، جو لا ریب کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ حدیث میں تو مختلف کیٹیگریز ہیں، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے پوچھیں گے جی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ پھر یہ دیکھیں سورت نمبر ہے 77، آیت نمبر ہے 51، اللہ تعالیٰ وہی بات فرماتا ہے کہ فَبِأَيِّ حَدِیثٍ بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ، بس اس کے بعد وہ کس حدیث پر ایمان لائیں گے، کس بات پر ایمان لائیں گے۔ پھر یہ دیکھیں کہ آج کل جو ایک زمانہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ڈیموکریسی ہے، جی اور ڈیموکریسی کا اصول یہ ہے کہ جو میجورٹی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، اکثریت کی بات مانی جاتی ہے، اور ہمارے غیر احمدی علماء کے یہ بیانات آن ریکارڈ ہیں کہ یہ طاغوتی نظام ہے، یعنی یہ جو اسمبلیاں ہیں، یہ جو ڈیموکریسی ہے جس میں اکثریت جو ہے نا وہ ٹھیک ہے اور اقلیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط ہے، تو وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہ طاغوتی نظام ہے، انگریز کا بنایا ہوا نظام ہے، یورپ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو یہ اس کو طاغوتی کہہ کر پھر انہوں نے ہمارے خلاف جو 1974 میں فیصلہ کیا وہ اسی طاغوتی نظام سے کروایا۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ اگر آپ نے کسی کے اسلام کا فیصلہ کرنا ہے کہ کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے، وہ خدا اور اس کے رسول سے فیصلہ کرواتے، وہ آپ کو بتاتے کہ مسلمان کون ہے اور کون نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے خدا اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا اور اسمبلی میں پہنچ گئے، اور اس کے بعد پھر آرڈیننس جاری کروا دیے، قوانین بنوا دیے کہ جی آپ فیصلہ کریں، اللہ اور اس کا رسول فیصلہ نہیں کریں گے کہ کون مسلمان ہے کون نہیں ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تری الی الذین، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، یزعمون، وہ زوم یہ کرتے ہیں کہ انہم، کہ وہ آمنو، ایمان لا چکے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ اور سفی صاحب میں آپ کو یہاں آپ کی وساطت سے اپنے تمام ناظرین کو بھی یہ بتاؤں کہ سورہ بقرہ کی جو آیت پیش کرتے ہیں بار بار، جی وہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ جی وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، کیونکہ یہاں پہ وما انزل من بعد کا نہیں ہے، اس لیے ہم کسی ایسی وحی پر ایمان لانے کے مکلف نہیں ہیں جو جس کا دعویٰ یہ کریں کہ حضور کے بعد آئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ وما انزل من بعد کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب انہوں نے کیا زوم کیا؟ انہوں نے یہ زوم کیا کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ جملہ ہے نا وہاں پہ،
युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका। यप, कहते हैं जी यही हमारे ईमान के लिए काफ़ी है, हम उस पर ईमान लाते हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया, उस पर ईमान लाते हैं जो आपसे पहले नाज़िल किया गया। ठीक है। उन लोगों को अल्लाह ताला यहाँ पे उनका ज़िक्र कर रहा है कि अलम तरा इलल लज़ीना यज़ुमूना, क्या आपने उन लोगों को देखा जो ये ज़ोम करते हैं अन्नहुम आमनु बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका, कि वो उस पर ईमान लाए जो आप पर नाज़िल हुआ और उस पर ईमान लाए जो आपसे पहले पहले ना नाज़िल हुआ। ठीक है? युरीदूना, अब इसके बावजूद इरादा क्या है उनका? अन यतहाकमू इला तागूत, कि वो तागूत को अपना हाकिम बना लें, तागूत से फैसला करवाएँ। तागूत कौन है? वो जिसको आप खुद तागूत कह चुके हैं। वो तागूत जो असेंबलियाँ हैं जिसमें मेजॉरिटी के बुनियाद पर फैसला होता है। तो अल्लाह ताला तो कुरान करीम में सरीहन फरमाता है और बार-बार फरमाता है कि अक्सरियत की पैरवी करोगे तो गुमराह हो जाओगे। और एक शख्स यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या कहा? उम्मतन, जी, एक शख्स को उम्मत कहा है। और किसी भी जगह नहीं है कि अगर 2 बंदे हो तो वो झूठे हैं और 100 बंदे हो तो वो सही हैं। ये तो बिल्कुल कुरान करीम की सरीहन तालीम के खिलाफ है बात। और अल्लाह ताला ने जो सूरह अल काफ़िरून नाज़िल की है, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उसकी इबादत नहीं करता, मैं अकेला, जिसकी तुम सब इबादत करते हो। वला अना आबिदुन अना वला अना आबिदुन मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा अबुद, यानी जमात के यानी कसरत के मुकाबले में फर्द वाहिद को पेश किया अल्लाह ताला ने। कि उनसे कहो कि मैं अकेला उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम सब इबादत करते हो। हुँ, लेकिन इसके बावजूद आजकल क्या हो रहा है कि जी अक्सरियत ने ये फैसला कर दिया जी, और जमात अहमदिया चूँकि अक़लियत में है इसलिए उसको अक्सरियत की बात माननी पड़ेगी। तो आप तो उसको तागूत कह चुके हैं और ये तागूत है भी, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है और उसमें अक्सरियत का फैसला ठीक होना ये इस्लाम की रूह के खिलाफ है, जैसे मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। तो ठीक है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़ोम ये करते हैं कि उस पर ईमान लाए जो आप पे नाज़िल हुआ, उस पर ईमान लाए जो आपसे पहले नाज़िल हुआ। इरादा क्या है? ये तहाकुम इला तागूत, कि वो तागूत से फैसला करवाएँ, उसको अपना हाकिम बना लें। वक़द उमिरू अन यकफ़ुरू बिही, और हालाँकि उनको हुक्म दिया गया था इस बात का उन सबको कि अन यकफ़ुरू बिही, कि उसका इनकार करें। व युरीदु शैतानु अन युज़िल्लहुम ज़लालन बईदा, और शैतान का ये इरादा है कि वो आप उनको दूर की गुमराही में डाल दे। फिर उसके बाद आप देखें कि आगे जो आयत है उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि वइज़ा तुतला अलैहिम, ये 45 नंबर की सूरत है, आयत नंबर 26, वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन मा काना हुज्जतहुम इल्ला अन क़ालू तू बिआबाइना इन कुंतुम सादिकीन। और जब हमारी खुली-खुली आयत उन पर पढ़ी जाती हैं, तो उनकी दलील इसके सिवा कुछ नहीं होती कि वो कहते हैं कि हमारे आबा-ओ-अजदाद को वापस ले आओ अगर तुम सच्चे हो। और ये भी बैन ही आज हो रहा है। हम खुली-खुली आयत उनके ऊपर पढ़ते हैं, कुरान करीम की खुली-खुली वाज़ेह आयत, मुहकम आयत, और वो ये कहते हैं कि नहीं जी ये तो हमारे बुज़ुर्गों ने तो इसकी तफ़सीर की नहीं, हमारे बुज़ुर्गों ने तो इसकी तशरीह की नहीं। जी, जो ऐसा ही है। हमारे आबा-ओ-अजदाद हैं, उनको तो ये बात समझ नहीं आई। आपको आज 1300-1400 साल के बाद ये उस बात की समझ आ गई। इसलिए हम तो वो मानेंगे जो हमारे बुज़ुर्ग कह चुके हैं पहले। तो ये निशानी अल्लाह ताला ने उनकी बताई कि आप खुदा की बजाय अपने उलमा और मशाइख की पैरवी करते हैं। और इसको अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में यहूद व नसारा की बात बताई है। फरमाया कि इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह वल मसीह इब्न मरियम, कि उन्होंने यानी जो यहूद व नसारा थे, उन्होंने अपने अहबार और रुहबान, अहबार हिब्र की जमा है, हिब्र आलिम को जी, कहते हैं, रुहबान राहिब की जमा है, और वो उसका मतलब है जो पीर फ़कीर हैं, जो मशाइख हैं। तो उलमा और मशाइख को उन्होंने अल्लाह के अलावा रब बना लिया, अरबाब मिन दूनिल्लाह। इस आयत की तफसीर जो है ना वो तिरमिज़ी किताब तफसीर में इसी हदीस के मातहत है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
کہ علماء کے حلال کو حلال کہنا اور علماء کے حرام کو حرام کہنا اور اس کی کتاب اللہ سے تصدیق نہ کرنا، یہ ان کو رب بنانے کے مترادف ہے۔ تو اس وقت یہی صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ ہر بات میں علماء نے یہ کہا ہے، چاہے وہ جدید دور کے علماء ہوں یا قدیم دور کے علماء ہوں، سلف ہوں، ائمہ ہوں، مفسرین ہوں، تو ان کی جو بات ہے وہ ماننی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو چند آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں 13 یا 14، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ ہمیں قرآن کو حکم بنانا ہے، قرآن کے علاوہ کسی کو حکم نہیں بنانا، چاہے وہ جتنا بڑے مرضی بڑا وہ بزرگ ہو، عالم دین ہو، لیکن بات مانی جائے گی اور حکم بنایا جائے گا تو صرف اللہ کی کتاب کو۔ چلیے بہت شکریہ انصر صاحب، یہ ہم نے جو بات آج شروع کی ہے اور اس میں پہلی بات جو آپ کے سامنے رکھی اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ یہی تھی کہ دیکھیے یہ تو بات ہو گئی قرآن کریم سے، اور جب بھی بات شروع کی جائے کوئی بھی مسئلہ ہو جس میں اختلاف ہو تو پہلی چیز جس کو حکم بنانا ہے وہ ہے قرآن کریم۔ انصر صاحب اب لوگ آتے ہیں حدیث کی طرف بھی، تو میں چاہوں گا کہ ہم ایک اور نشست اپنی کریں اور اس میں آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تو قرآن کریم کی ساری آیات آپ نے رکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق خود کیا تھا اور آپ کس طرح سے ثبوت کے ساتھ ہمیں بتائیے گا، ہمیں پتہ تو ہے لیکن جیسے آج آپ نے اتنی ساری آیات رکھی ہیں سامنے تو ایک بات واضح ہو گئی، تو اسی بات کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، اور ہمارے ساتھ آپ رہیے گا۔ ایک پروگرام اور ہے اور اس میں ہم آپ کو اس سوال کے جواب بھی لے کر دیں گے انصر رضا صاحب سے۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ صفی راجپوت کو انصر رضا صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اب ایک اور پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔